फिर से हम आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज की मरकजी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अराकील पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अज़ीज़ान वतन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आप सबको 74वां यौम आज़ादी मुबारक हो। 23 मार्च वो दिन था 1940 में जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक इरादा किया और करारदाद मकासद पास की। वो एक ख्वाब था और उसका मकसद, उसकी तकमील जो थी वो 14 अगस्त 1947 को वो पूरा हुआ। मुल्क बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बड़ी जद्दोजहद के बाद और सदियों के बाद आज़ादी मिले, मगर उसके बाद एक नई जद्दोजहद शुरू हुई और उस नई जद्दोजहद के अंदर तकमील पाकिस्तान की अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख्वाबों के मुताबिक और मुस्लिम उम्मा की अक्कासी करते हुए हुजूर अकरम मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकारी के अंदर इंसाफ का एक वतन बनना था और बन रहा है और कोशिश हमारी जारी है। तो 14 अगस्त 2020 में मैं उस बात की अक्कासी, इस बात को वहाँ से उठाना चाहता हूँ जिस सूरत की अभी तिलावत हुई, जिसके अंदर अल्लाह ताला अपने नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जाओ और खुशखबरी दो उन लोगों को जिन्होंने आजमाइशों के अंदर भी अल्लाह को याद रखा और अल्लाह उनको नवाजेगा। तो आज मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ, खुशखबरी की बात। मैंने बहुत ज़माना और बहुत दौर देखा जिसके अंदर हम अपने आप को कभी किसी चीज़ पर और कभी किसी चीज़ पर मलामत ही करते रहे, मगर वो खुशखबरी क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। जब वो बच्चा पाकिस्तान का 74 साल पहले पैदा हुआ तो ये तो अब उसकी जवानी आई है, उसने सीखा, उसने ठोकरें खाई, कहीं आजमाइशों से गुजरा, अल्लाह का शाकिर रहा। तो इस 74 साल में माजी करीब की 3 खुशियों की बात आपसे करना चाहता हूँ, आजमाइशों की बात करना चाहता हूँ जिसमें से आप गुजरे, और फिर पिछले साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें से आप गुजरे। तो पिछले 74 साल में बहुत सारी मुश्किलात तो थीं, मगर एक चीज़ के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, और मैं मुसल्लह अफवाज का और उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने इसके अंदर कुर्बानियाँ दी उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो है दहशतगर्दी का मुकाबला। दुनिया की किसी कौम ने इस अंदाज से मुकाबला नहीं किया दहशतगर्दी का जितना पाकिस्तान ने, और जिस अंदाज से किया और जिस कामयाबी से किया। इस मामले में आपने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे होता है। और आप फिर अपने मगरिब में देखें कि बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ममालिक इसका मुकाबला कर नहीं सके और परेशान रहे। दूसरे, ये पहली बात मैं आपको कह रहा हूँ जो आपने सीखी। दूसरे, आपने 35 लाख अफगान महाजरीन को अपने यहाँ पनाह दी, और मुझे आज तक ये बात याद नहीं कि किसी सियासतदान ने, किसी ने कहीं ये कहा हो, इस बात के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। और वो मुस्लिम उम्मा के हवाले से हमारे भाई हैं और हमने दिल खोल कर उनको वेलकम किया, और आज भी 27 लाख मौजूद हैं। इसका ज़रा सा मुवाजना कीजिए आजकल मगरबी ममालिक के अंदर, जहाँ महाजरीन को 100 महाजरीन को भी पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, गर्क होने देते हैं समंदरों के अंदर, मगर पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी जीत है, यह आपके किरदार की नफासत है। ये वो किरदार है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मुस्लिम उम्मा को समझाया। ये आपकी दूसरी जीत थी। तीसरी जीत आपकी ये थी, पिछले 74 साल की बात कर रहा हूँ। तीसरी जीत आपकी ये थी कि आपने अपने अंदर से इंतहा पसंदी को ख़त्म किया। आपने जोड़ा, आपने कौमों को जोड़ा, और कौमों को जोड़ना उस इत्तेहाद की तलाश थी जो इत्तेहाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम से कहा था, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान। तो आपने अपने यहाँ इंतहा पसंदी ख़त्म की, और इसका नतीजा आपने देखा पिछले साल जब भारत के साथ भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया
تو آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر، اور عمران خان صاحب نے جو امن کے اعتبار سے پیغام دیا تھا بھارت کو، ان تینوں باتوں کے ساتھ جو آپ نے سیکھا، سارا پاکستان امن چاہتا تھا، پرائم منسٹر نے امن کا پیغام دیا، سارا میڈیا امن چاہتا تھا، لہٰذا اور باؤنڈری کے دوسری طرف ہمارے مشرق کے اندر سارا میڈیا، سارے لوگ، سارے سیاستدان جنگ کی بات کرتے تھے، تو لہٰذا قوم نے سیکھ لیا۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ نے سیکھا کیا، کن آزمائشوں سے گزرے۔ اب آتے ہیں پچھلے 2 سال اور پچھلے سال خاص طور پر قوم نے عدلیہ سمیت، ساری قوم نے، حکومت سمیت، پارلیمنٹ سمیت، ایک کرپشن کے خلاف بھی ایک علم بلند کیا۔ اس میں کنٹروورسیز ہو سکتی ہیں، مگر ایک نیت کا اظہار قوم نے کر لیا، جس کی عکاسی لیڈران پارلیمنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے زور و شور کے ساتھ کی۔ یہ آپ کی جستجو جاری رہے گی۔ مگر جیت کیا ہوئی؟ یہ کورونا وائرس کا مثال کے طور پر حملہ ہوا پاکستان پر اور دنیا بھر میں۔ اس میں دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور NCOC کی مدد سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے، اپنے غریبوں کی فکر کرتے ہوئے، جس سے معاش کا بہت سخت نقصان ہو اور بھوک میں لوگوں کی جانیں جائیں۔ اچھا، یہ ڈیٹا بیسڈ بات نہیں تھی، یہ تھی اپنی خواہش کے مطابق اور اس درد رکھنے کے مطابق کہ جو عوام کا سربراہوں کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ ڈیٹا کے اوپر اور عزم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد جب اسپین کے اندلس پہنچے اور اسپین میں پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں۔ سارا ڈیٹا، ساری اسٹریٹجی اس بات کی ڈکٹیشن کرتی تھی کہ بھائی کشتیاں ہونی چاہیے، اگر جنگ ہار گئے تو پیچھے چلے جائیں گے۔ مگر یہ ایک ویژن اور عزم ہوتا ہے، ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں، مشکل طریقہ ہے، مشکل راستہ ہے، مگر اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا۔ تو یہ راستہ آپ کی لیڈرشپ نے اپنایا۔ میں عمران خان صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ نے کیا کیا، اور میری گفتگو پرائم منسٹر صاحب کے اس حوالے سے رہی، دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جب مساجدیں ساری دنیا کے اندر بند ہو رہی تھیں، لاک ڈاؤن میں جا رہی تھیں، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان ایک ڈسپلن قوم ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے 5 وقت مسجد میں جاتا ہے۔ اس ڈسپلن قوم کو ہی ہمت دلائیں کہ تم خود اپنے اوپر یہ ڈسپلن، سوشل ڈسٹنسنگ کا، طہارت کا، صفائی کا اور کورونا وائرس کے مقابلے کے اعتبار سے اپنی تراویحیں بھی جاری رکھو۔ آپ کا ملک دوبارہ دنیا میں پہلا ملک تھا جہاں پر یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ آپ نے اپنی تراویحیں وغیرہ اور عبادتیں جاری رکھیں۔ اور دیکھو، اللہ سے تعلق رکھا ہم نے۔ جب اللہ سے ہم نے تعلق رکھا تو ہماری جو کوششیں تھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، وچ واز اے رسکی سچویشن، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ دوسری یہ اس کے اندر آپ نے اپنے استحکام کے حوالے سے اور اپنے نظم کے اعتبار سے آپ نے اپنا وزن ڈالا۔ علماء، میڈیا نے مسلسل یہ تلقین کرتے رہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ SOPs اختیار کرو، اور ابھی بھی ضروری ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ سب لوگ یہاں ماسک پہن کر آئے ہیں، ابھی بھی کورونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ کر لیں گے۔ جو ہم نے سیکھا، جو ڈسپلن پیدا کیا، اس کی بنیاد پر کر لیں گے۔ محرم الحرام بھی آ رہا ہے، اور اس کے اندر، اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا پہلے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعزیت کر لوں جن کے لواحقین اس کے اندر فوت ہوئے، اور ان ڈاکٹرز، نرسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی۔ مگر یہ جیت کس طرح سے؟ یہ تو آپ نے کیا نا، مگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں۔ جب ہم نے SOPs مساجد کے حوالے سے بات طے کی تو سب لوگ، کریٹیکل لوگ جو کرٹیسائز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قوم انڈسپلنڈ ہے، یہ قوم ان پڑھ ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ تم دیکھنا یورپ میں اور مغرب کے اندر کس طرح سے ڈسپلن ہوگا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے بیچز کے اندر وہاں کیسے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور پاکستان کے اندر کیا مظاہرہ کیا۔ وی ور سرٹنلی بیٹر۔ یہ قوم کا اخلاق اور قوم کا تنظیم کے اعتبار سے ایک کنوکشن بہتر ہوا۔
फिर क्या हुआ इसी के अंदर, मैं समझता हूं कि दूसरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बात नहीं हुई, दूसरे ममालिक ने यह कहा कि हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। तो मैं जो आपके सामने खुशखबरियों की एक लंबी कतार और चीज़ें बयान कर रहा हूँ, वो इसी नियत से कर रहा हूँ कि ये बच्चा जैसे जवान हो रहा है तो बच्चों को और बड़ों को और अपनी औलाद को जिस तरह से मैं तरबियत करने की कोशिश करता रहा हूँ, वो हिम्मत दिलाते हैं। ये कहते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो, बेटी तुम कर सकती हो, तुम में ताकत है, ना कि ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो ये हो, तुमने तो ये गलतियां की। तो लिहाजा इस 14 अगस्त को मैं वो खुशखबरियां आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुन्नत नबी पर अमल करने की कोशिश ही कर सकता हूँ कि मुसलमान कौम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कौम जो है वो उठ कर जो खड़ी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, द टिपिंग पॉइंट, और मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस बात से कि ये है टिपिंग पॉइंट, कौम बदल रही है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखी। दूसरा बड़ी मिसाल जो जीत इस साल की है, उसके अंदर एक एहसास प्रोग्राम। देखें, आइन का एक माहिदा है सारे पाकिस्तानियों के साथ कि उनकी आइन ने एक सोशल और एक समाजी पैक्ट है आइन का, स्टेट का, अवाम के साथ, और उसके अंदर है ये फ़िक्र करना गरीब की, उसके हाथ पकड़कर उसके साथ चलना। आपने एहसास प्रोग्राम आपके मुल्क में हुआ जिसके अंदर 1,69,00,000 लोगों तक ये रकम एहसास की पहुंची मुश्किल वक्त में। अच्छा, मुश्किल वक्त ही वो वक्त होता है जिसके अंदर आपका रिश्तेदार अगर बीमार हो, परेशान हो, आप मदद करते हैं तो वो बॉन्डिंग होती है, वो आपकी मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। तो स्टेट ने अवाम के साथ एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग की है, ये मोहब्बतें बन, ये कौम मुत्तहद हुई है इस बुनियाद के ऊपर। और 1,69,00,000 लोगों तक ये एहसास प्रोग्राम जो बहुत ट्रांसपेरेंट, जिस पर बहुत किसी ने उंगली नहीं उठाई, जिसके मुतालिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी साहब को कहा कि हमसे एक बात अगर हम तुम्हारे शेयर कर सकते हैं तो ये ले लो, ये बहुत अच्छा हमने तरीक़ेकार अख्तियार किया। वहाँ पर और यहाँ पर कितना फ़र्क था। लॉकडाउन हुआ भारत में और करोड़ों लोगों को कह दिया गया कि तुम पैदल जाओ, 1000 मील दूर तुम्हारा घर है, हमें कोई फिक्र नहीं, तुम जाओ, पैदल जाओ। मगर ये कि ये लॉकडाउन तो होगा, ये एलिटिस्ट लॉकडाउन की कैफियत थी जिसके अंदर गरीब बड़ी मुश्किलात से गुजरा। यहाँ हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया और हमने गरीब की फ़िक्र करते हुए एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनके साथ मोहब्बतों का रिश्ता बड़ा किया। अगर 1,69,00,000 ख़ानदान तक एहसास के रकम पहुंची, ये उन्हीं की अमानत थी, एहसास की अगर रकम पहुंची तो इसका मतलब कि 7-8 करोड़ अफराद तक ये बात ज़रूर गई, क्योंकि हर ख़ानदान में, हर घर के अंदर 5-6 अफराद तो होंगे जो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। एक घर में 2 रकूमत नहीं पहुंची। फिर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि कौमें अगर गुर्बत से निकलती हैं तो 2 वजूहात से निकलती हैं ख़ास तौर पर, एक तालीम और दूसरे सेहत। सेहत के हवाले से आपने देखा कि इतनी तैयारी की आपकी कौम ने, इतनी तैयारी की आपकी हुकूमतों ने कि जो चीज़ आपने हस्पताल बनाए, बेड्स बनाए, मेरे ख़्याल से किसी जगह भी 60 या 70% से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो तैयारी आपकी ज़्यादा थी। क्रेडिट टू योर ऑर्गेनाइजेशन के आपने ये काम किया। तालीम के ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि कोविड ने मजबूर किया और बड़ी तेज़ी से हमारी तालीम की मिनिस्ट्री ने इस पर, शफकत महमूद साहब इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और ये बात टीवी के ज़रिए बच्चों के घरों तक तालीम पहुंची और आईटी का सिस्टम भी इसी के लिए बेहतर किया गया। मगर तालीम की जब मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अच्छा रास्ता जो मुझे नज़र आता है वो यकसा तालीमी निसाब के हवाले से तैयारी की है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी कौम एक अच्छे अंदाज से इकट्ठा एक सोच के एतबार से आगे बढ़ेगी और कंट्रोवर्सीज कम होकर सबका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। ये कम स्टैंडर्ड एक करने का मतलब ये नहीं होता कि कम किया जाए, सबका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। यकसा तालीमी निसाब एक पाकिस्तानियत और एक मुसलमान को अच्छा इल्म देगी। इसके साथ साथ 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी गई, 50,000 हायर एजुकेशन के लिए, यानी सरप्लस थी स्कॉलरशिप्स। और इसके बरक्स पहले देखिए ना, आप तो सीखते हुए आ रहे हैं ना, तो पिछले तकरीबन 17 सालों में कुल 28,000 स्कॉलरशिप्स दी गई थी, ये 50,000।
تو جو آپ کی قوم ترقی کرے گی، مضبوط ہوگی، غربت سے نکلے گی، اس کی دو وجوہات ہوں گی۔ صحت کا خیال رکھا جائے، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے صحت کا کس انداز سے خیال کیا اور جو پیغام پہنچا اس کے اوپر عمل کیا، اور اسی طرح سے تعلیم کے اوپر۔ پھر میں اب بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر، آپ کی جیت گنانا چاہتا ہوں، وہ خوشخبریاں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو پچھلے سال آپ نے حاصل کی ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود کی۔ یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں کی، -20% جی ڈی پی، -15% جی ڈی پی، اور آپ کے ہاں کیا تبدیلیاں آئیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب سے آپ 3 ارب پر لے کر آئے، زر مبادلہ کے ذخائر 8.5 ارب سے 12.5 ارب ہوئے، محصولات ٹیکس کے اعتبار سے ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود معیشت کی کمزوری جو ہوئی کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ نے 300 ارب آپ کا محصولات اور ٹیکس بڑھ گئے۔ ایک نیا کنسٹرکشن اور تعمیراتی پیکج آیا جو میں سمجھتا ہوں اکانومی کو بڑی تیزی سے ریوائیو کرے گا، اور اس کی عکاسی کہاں ہوئی؟ اس کی عکاسی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر ہوئی۔ جو مستقبل کے اعتبار سے امید لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز اچھے ہیں۔ یہ آپ پاکستانیوں نے دیکھا، باہر والا تو بعد میں انویسٹ کرے گا۔ یہ پاکستانیوں کو اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک اور اپنی معیشت پر جب بھروسہ ہوگا تو پھر وہ دکھاتا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس نے 40,000 کا ہدف پورا کیا، جبکہ دنیا کی سٹاک ایکسچینجز نیچے گئیں، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اوپر گئی، ماشاءاللہ۔ مودی نے بھی اسٹیبل رینکنگ دی۔ اچھا، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پچھلے سال کی آپ کی جیت تھی کہ آپ نے 28 سے جمپ کیا، سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت ایک کلائمب کی طرف جا رہی ہے، بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کووڈ کے باوجود ہے۔ یہ بہت بڑی جیت ہے، آپ کی مبارکباد کی مستحق ہے یہ قوم۔ اب میں آنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر۔ 5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا۔ 5 اگست 2019 کو میں ہندوستان نے، بھارت نے آرٹیکل 370 کو رد کیا۔ وہ انہی کے آئین کا آرٹیکل تھا، وہ گارنٹیز دیتا تھا ہمیں اس آرٹیکل سے۔ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، انڈیا کے آرٹیکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں مظالم بڑھے۔ ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے، پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ سچ کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس نے وہ بات شروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا، آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ڈس یونٹی پھیل رہی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں سٹیبلٹی ہو، ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو، مگر جب وہ خود اپنے آپ ماچس ڈالتے رہیں گے اور تیل چھڑکتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوتے رہیں کہ ہمارے نیبرہڈ کے اندر اگر یہ کام ہوگا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ، حق خود ارادیت کا معاملہ، سلامتی کونسل کے اندر پچھلے سال کے اندر 4 یا 5 مرتبہ اس کے اوپر بحث ہوئی، تو پچھلے 55 سال کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کے فورن پالیسی کی کامیابی ہے ماشاءاللہ۔ جس طرح سے پاکستان کی عکاسی کی گئی دنیا کے اندر، وہ لگتا ایسا ہے اور انشاءاللہ ہوگا کہ پاکستان اپنی معیشت بہتر کرتا جائے تو مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اگر اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر پاکستان اکٹھا ہے، کوئی اپوزیشن، کوئی گورنمنٹ، کبھی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف کشمیر ٹو دا ورلڈ، اور وہ اس بات میں جاری رکھیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص چائنا اور ترکی اور ملیشیا، سعودی عرب اور OIC نے بھی اس کے اوپر ریزسٹنس شو کیا، تو ان ممالک کا اور ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی اور سیکرٹری جنرل صاحب کا بھی، کہ کشمیر کی خود اداریت کے معاملے کو وہ پش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے، اور کشمیر کے اوپر جس طرح سے آپ نے نقشہ پاکستان کا
کشمیر کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے قائد اعظم کی ویژن کے اعتبار سے، علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے نئے نقشے کا اجرا کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب کچھ ان چیزوں پر آ جائیں جو آپ نے کرنی ہے۔ یہ تو وہ خوشخبریاں تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، اور میں پریشان ہو چکا ہوں وہ دیکھ دیکھ کر حال کہ لوگ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو، اور میرا فرض ہے اس بات کو اجاگر کرنا کہ تم ہو، آپ ہیں طاقتور، آپ میں وہ طاقت ہے، آپ میں وہ جستجو ہے، آپ میں وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ اس قوم کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں، آپ یہ بہت عظیم قوم بنے گی۔ مگر اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں، اگلے سال پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک ہے عورت کا مقام معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر میں نے کوشش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کی وراثت کے حوالے سے، اور میں قرآن میں سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں، اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ تر کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر موجود ہے، اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی کیفیت ہے کہ جہاں عورت کو پورا حصہ نہیں ملتا۔ دوسری بات، قائد اعظم نے بھی کہا کہ عورت اپنا صحیح مقام جب معاشرے میں پائے گی، یہ 52% یا 50% آبادی اگر یہ معیشت کے اندر اس کا فل کنٹریبیوشن ان ایکول بینیفٹس نہیں ہوگا تو وہ معیشت ترقی کمزوری کے ساتھ کرے گی۔ میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں، اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوششیں، اور اگر یہ گریجویٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں 70 اور 80%، مگر ایکچول لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں، وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے۔ مگر آئی ٹی کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر، یہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی سلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ایمپاور کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقہ کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے، اور اس کو فریڈم دینی چاہیے۔ دیکھیے ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں، اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے، اور اس کی حالات بہتر کرے، پھر ایک یکساں تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے، اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے، اوپر سے نیچے لا کر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک غریب بچہ بھی، اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس، اور پھر ایکول اپارچونیٹیز، یکساں اس کو نوکریوں کا امکان ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ امن کے سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشاں رہا ہے۔ گوادر کے ساتھ جب آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھولا تو ماشاءاللہ افغانستان اگر میں امن آئے گا جو عنقریب ہے، تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری افغانستان کے لوگ خود، اور دوسرا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بارڈر پر امن ہوگا۔ افغانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی اقتصادی راہداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور پاورٹی ایلیویشن ہے اس دور کے اندر بھی ہم آ رہے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان چائنا کا اکنامک کوریڈور نہیں ہے، بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایک تعلق اور امن کا اور ٹرانزٹ کا ڈیولپ ہوگا۔ میں آخر میں عدلیہ کا مشکور ہوں کہ عدلیہ کی کوشش بھی کرپشن کے حوالے سے اور جلدی حصول انصاف کے حوالے سے جاری ہیں۔ بڑی مشکل جنگ ہے یہ، جب کرپشن گھن کی طرح معاشرے کو کھانے لگتا ہے تو اس کے خلاف جد و جہد بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آخر میں
نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو. طوفانوں کے اندر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پیر ان کے طاقتور ہوتے ہیں. تو لہٰذا جس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ ایک ترقی کے دور ہے. وہ جو سلور لائننگ تھی کہ بھئی روشنی آئے گی، وہ روشنی آنا شروع ہو گئی ہے. لہٰذا اس 14 اگست کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک موڑ پر آیا ہے، اور پاکستان کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو 74واں کی سالگرہ مبارک ہو. پاکستان پائندہ باد. پاکستان جناب عارف علوی اس وقت یوم پاکستان کے حوالے سے مرکزی تقریب سے بات کر رہے تھے. ان کی تقریر میں انہوں نے بڑے اہم موضوعات پر بات کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی